सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी से आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाजरीन, दोस्तों और बहन भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आप जो है रमज़ान के इस महीने में खुश व खुर्म होंगे, सेहतयाब होंगे, अच्छे होंगे, अल्लाह का आप पे फजल व करम हो। इस दुआ के साथ कि आप हर बीमारी से महफूज रहें। लेकिन इंसानी आदात का क्या कहिए और ख्वाहिशात का क्या कहिए। रमज़ान जो है तज़किया नफ्स का महीना है और इसके बहुत से आदाब हैं, लेकिन देखा यह गया है कि अफ्तार के बाद सहरी तक और फिर सहरी के बाद मिड डे तक कैजुअल्टीज़ में डॉक्टरों के क्लिनिक्स पे और डॉक्टरों के प्राइवेट फ़ोन जो है कॉल जो है वो मुसलसल आ रही होती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? दिल का ख़राब हो जाना, पेट का ख़राब हो जाना, कै का होना, मतली का होना, सर दर्द होना, और साथ ही में अगर कंटेमिनेटेड खुराक खा ली है तो बुखार का भी हो जाना। देखें, आपको सिर्फ एक वार्निंग दे दूं कि जो लोग ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं, फरबा हैं, उनका पेट जो है उसका हुजम जो है वो ज़्यादा है, 39 इंच से ज़्यादा है, वो स्मोक भी करते हैं, तो ऐसी हालात में बसियार खोरी करने से और कम से कम सहरी और अफ्तार में 3-3 लीटर पानी पी जाने से मौत भी वाक़या हो सकती। ऐसे लोग खाने पीने के बाद जब खड़े होते हैं तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका हुआ होता है। ये अंडर द इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन भी होते हैं। तो आइए इसी मौजू पे आज बात करते हैं कि अफ्तार और सहरी में खुराक में होने वाली बदइतदालियाँ जो हमें शदीद बीमार कर सकते हैं। देखें, खाने के आदाब अगर हैं तो वही सहरी और अफ्तारी के भी आदाब हैं। आप जब भी खाना खाने बैठते हो तो हुक्म यह है, मेडिकल साइंस भी ये कहती है, आपके बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि हाथों को अच्छी तरह धो लें और फिर खुश्क ना करें, क्योंकि जिस तौलिए से या जिस जगह से आप इस हाथ को खुश्क करेंगे तो वहाँ हो सकता है कि फिर कोई कंटेमिनेशन हो, कोई जरासीम हो जो आपको लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जिसने आपको खाने पीने की नेमत अदा की और फिर जो है आपने अपना खाना शुरू करना। अब आते हैं कि अफ्तार में हम क्या गलती करते हैं। देखें, अफ्तार के लिए हमने पहले भी आपको बताया था कि पानी, नमक और खजूर से अफ्तार करें। अगर आपका दिल नहीं मानता, कोई बात नहीं है, आप जो है दूध की लस्सी बनाइए या दही की लस्सी बनाइए। आप दूध को जामे शरीं के साथ ले लीजिए। अपना रोज़ा जो है अल्लाह के नाम से जो है खोलिए। खोलने के बाद फिर आपके पास क्या होना चाहिए। देखें, मोतदिल डाइट भी आपको बताता हूँ और फिर इसके मुकाबले में ये देखिएगा कि हमारे एडमिन आपको बताएंगे कि हम किस किस्म का अफ्तार करते हैं। तो ये तो इब्तिदाइया है कि आपने क्या करना। उसके बाद से आपके पास या तो दलिया हो, वो आप चम्मच से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं। फिर आपके पास एक फ्रूट चाट होनी चाहिए, या तो छोलों की चाट या लोबिया की चाट या सोयाबीन की चाट, जिसमें कि आप प्याज, टमाटर, खीरा और सैलड के पत्ते डाल दें। रोज़ा खुल गया, आप अपनी मर्जी से कोई एक छोटा सा बाउल लेके उसमें या तो कोई फ्रूट चाट डालिए या छोलों की चाट डालिए या जो है दही बल्ले डालिए, जो कि बहुत कम हों, इतने हों कि जो आपको एक अच्छा फ़रद जायका दे सकें। अब इसके साथ जो है आप सादा पानी पीजिए। सादा पानी नहीं है तो लस्सी जो है दही वाली ले लीजिए या दूध की लस्सी ले लीजिए। बस ये आपका अफ्तार है, ठीक है। इसके बाद आप अपनी नमाज पढ़िए, सुन्नतें अदा कीजिए, नवाफिल पढ़िए। कम अज़ कम मगरिब की नमाज में आपको 20 मिनट मुसल्ले पे ठहरना है, ताकि वो जो गर्मी मैदे की थी, जो वो हलक की जो खुश्की थी, जिसको आपने, अगर तो ज़ियाबितस है तो शरबत ना पीजिए, नमकीन लस्सी ले लीजिए और पानी ले लीजिए। अगर ज़ियाबितस नहीं है तो आप मीठा कोई मशरूब ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं। अल्लाह ने आपके गले की रगों को तर कर दिया, आपके पेट की गर्मी को मुंदमिल कर दिया। तो इस वक्त आपने धड़ाधड़ जो है जंग नहीं शुरू करनी कि फ़ौजें जो हैं सारी की सारी, एयर फोर्स और नेवी और ग्राउंड फोर्सेस आपने सारी की सारी पेट में डालनी शुरू कर दी। अब ये तरीका होता है कि आपने अफ्तार कैसा करना है। अब इसके मुकाबले में देखिए हम क्या करते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर में पकोड़े थे?
کیا کوئی ایسی آیت یا حدیث ہے کہ آلو کے پکوڑے، پکوڑیاں، کچوڑیاں، سموسے، کراچی کے سموسے کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے 9-10 آلو کے سموسے پکوڑے کھا لیتے ہیں، پھر ایک سموسہ کھا لیتے ہیں، پھر ایک قیمے کا سموسہ کھا لیتے ہیں، پھر دہی بلے بھی کھا لیتے ہیں، پھر فروٹ چاٹ بھی لے لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے 3 قسم کے مشروب بھی ہوتے ہیں، یہ آلو بخارے کا مشروب ہے، یہ گڑ کا مشروب ہے، یہ لیموں کے شکنجبین ہے، یہ روح افزا ہے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں جامع شیریں ہے۔ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز کو فورگو کرتے ہیں کہ نہیں جی نماز کو چھوڑیے، تو آپ جو ٹھنڈے پورے دن کا معدہ گرم ہوتا ہے اسے نیم گرم پانی کی یا نیم گرم قہوے کی ضرورت ہوتی ہے، الائچی والے کی، لیکن آپ اس وقت دھڑا دھڑ پیپسی، 7 اپ، کوکا کولا، اس قسم کے مشروبات، آپ مجھے بتائیں یہ کس کتاب میں ہے، کس کا حکم ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ اتنی چیزیں جب کھاؤ گے اور اسے ٹھونس لو گے گلے تک تو نہ تو نماز پڑھ سکو گے، نہ سانس لے سکو گے، اور 3 دن کے بعد جو ہے آپ اپینڈکس کے ساتھ یا معدے کے السر کے ساتھ یا قے اور دست کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور شور بھی مچا رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جلدی دیکھیے میں تو مرا، مجھے دیکھیے میں تو مرا۔ اب آتے ہیں کھانے کی طرف۔ کھانے میں 3 سالن ضروری ہوں گے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، آپ ناراض نہ ہوں اور نہ ہی میڈیا والے ناراض ہوں، یہ سب بےہودگی میڈیا سے آ رہی ہے کہ آپ کے کھانے کی میز پہ ایک غریب گھر کو بھی بتاتے ہیں تو اس میں 2 مشروب بتاتے ہیں، فروٹ چاٹ بھی بتاتے ہیں، چھولوں کی چاٹ بھی بتاتے ہیں، روٹی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک ترکاری بھی رکھی ہوئی ہے، پرانا سا ایک دسترخوان ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے اس غریب کو کون لائک کرے گا۔ لیکن آپ اگر ڈالڈا کو دیکھیں، آپ مختلوں کو دیکھیں، آپ حبیب آئل کے دسترخوان کو دیکھیں، آپ روح افزا جامع شیری کو دیکھیں، یہاں تک کہ صرف کے جو ہے اشتہار کو دیکھیں کہ 3 کھانے پڑے ہوتے ہیں اور بچہ بےہودگی سے کھا رہا ہوتا ہے اور ماں ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے بے روی پہنچائی ہے، یہ لوگ بتاتے ہیں جب آپ کے فلموں میں ڈراموں میں جو کھانے بتاتے ہیں تو پوری میز بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ارے بابا سادگی دکھاؤ۔ تو آپ جب کھانے کھاتے ہو پھر وہ آپ جلدی میں کھاتے ہو، آپ اسے چباتے نہیں ہو، پھر کھانے میں بھی مشروبات چل رہے ہوتے ہیں۔ ارے بابا کھانے کے ساتھ صرف کم پانی پیجئے جو کہ آپ کے حلق کو یا دانتوں کو جو ہے یا منہ کو جو ہے آپ کو تھوڑا سا تر کرتے ہیں۔ اب بیماریاں کیا کیا ہوتی ہیں، قے دست، ہیضہ بھی ہو سکتا ہے بازار کی چیزوں سے، 1 ہفتے بعد ٹائیفائڈ ہو جائے گا، ہیپاٹائٹس یرکان ہو سکتا ہے اگر آپ نے باہر کا آلودہ کوئی شربت پیا ہے۔ ریڈیو پہ جتنے شربت بکتے ہیں گو کہ وہ غریب اپنی کمائی کر رہا ہے لیکن اس کو صفائی کا ادراک نہیں ہے۔ تو مہربانوں دوستو دیکھیے راہ راست پہ آ جائیے، اعتدال کیجیے، کم کھائیے۔ دیکھیں ہم روز بچوں کو پڑھاتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا حصہ خالی چھوڑ دیجیے، پانی کی مقدار کھانے کے ساتھ کم رکھیے، افطار کرنے کے بعد فوراً کھانا نہیں کھائیے، نماز پڑھیے، آرام سے 20 منٹ کے بعد اپنے کھانے کی میز پہ تمام لوگ آ جائیں۔ کھانے کے ساتھ چائے بالکل نہ پیجیے، کھانا برباد، چائے برباد، معدے کا السر، ڈسپیپسیا۔ ٹھیک، یہ ہو گئی بات۔ یہی چیز ہم سحری میں کرتے۔ اب دیکھیں آپ نے افطار کر لیا، افطار ڈنر بھی کر لیا، چاہے آپ نے تراویح پڑھی یا نہیں پڑھی، کچھ لوگ تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی اصول کے مطابق یہ غلط ہے، میرے حصول کے مطابق یہ غلط ہے۔ آپ اتنا نہ کھائیے نا افطار میں کہ آپ کو پھر ڈنر جو ہے 11 بجے کھانا پڑ جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ نے افطار 7 سوا 7 بجے کیا، پھر آپ نے ڈنر جو ہے یا کرنا ہے 11-12 بجے، تو آپ 3 بجے جو ہے سحری کیسے کھائیں گے؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی نے کہا کہ کھانے کے بارے میں ہمیں کچھ ہدایات دیجئے، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے کہ کھانا کھاؤ جب آپ کو بھوک لگی ہو، اس وقت مت کھاؤ جب آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی۔ اب آپ کو بیماریاں بتا دی ہم نے، اب سحری کے وقت کیا ہوتا ہے؟ سحری کے وقت جب آپ اٹھتے ہو آپ کو متلی ہو رہی ہوتی ہے، سحری کے وقت اٹھیے، کلی کیجئے، 1 گلاس پانی، عام نلکے کا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیجئے، 1 گھونٹ کر کے پیجئے۔ اس کے پڑھنے کے بعد کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے بیت الخلاء میں لیٹرین میں جائیں، اپنے آپ کو رفع حاجت سے فارغ کریں، وضو کریں، استنجا کریں، تھوڑی سی سیر کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو ادویات آپ نے کھانی ہے جو کہ آپ نے کھانے سے پہلے کھانی ہے، جیسے بلڈ پریشر کی کوئی دوائی آپ نے کھانی ہے
یا کوئی اور ایسی چیز ٹانک وغیرہ کھانا ہے یا پیٹ کی یا معدے کی کوئی دوائی کھانی ہے جو معدے کی تبخیر یا گیس کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کھائیے. اس کے بعد جلدی جو ہے آپ سحری کیجیے، یعنی سحری ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ بیٹھیے. حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کھائی جائے اور ضرور کھائی جائے کیونکہ اس میں برکت ہے. تو جب آپ سحری کھاتے ہو، اب سحری کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، یوں کرتے ہیں کہ ایک پیمانہ بنا لیتے ہیں افطاری کے کھانوں کا بھی اور سحری کے کھانوں میں. جو چیزیں ضروری ہیں اس میں ہے دودھ، اس میں ہے دہی گھر کا بنا ہوا، اس میں ہے دودھ سوئیاں، اس میں ہے کھجور، اس میں ہے سیلڈ، کوئی موسمی پھل. اور ترکاری کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ رات کو ترکاری ضرور کھائیے، لیکن وہ دال چاول ہو سکتا ہے، وہ ویجیٹیبل رائس ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ دہی ملا کے کھائیے. چکن کا کوئی پیس ہو سکتا ہے یا کوئی ایک بوٹی جو ہے جو کہ گرل کی گئی ہو. ابلا ہوا انڈا بھی آپ کھا سکتے ہیں، بعض لوگوں کو جلن ہوتی ہے، بعض لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ آپ ابلا ہوا انڈا جو ہے افطار کے وقت کھا لیجیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بیلنس ڈائٹ رکھنی. اب اگر آپ اس وقت ہوتا، یہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اتنا پانی پیتے ہیں اس خوف سے کہ پانی کی کمی نہ ہو جائے، اور پھر جن لوگوں کو روزہ منع بھی ہوتا ہے وہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں جنہیں کہ پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ بھی اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں اور جو ہی وہ صبح نماز کے بعد لیٹتے ہیں تو انہیں اکائی آتی ہے، بری قے ہو جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چاہے وہ روزہ رکھ بھی لیں قے کرنے کے بعد تو وہ سارا دن جو ہے ان کے دل میں یہ مخمصہ اور یہ نفسیاتی جو ہے الجھن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. ایسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو اپینڈسائٹس کا اٹیک ہو جاتا ہے، ڈسپیپسیا ہوتا ہے. ٹھیک، تو وہی اصول ہے حفظان صحت کے. بیلنس ڈائٹ کھائیے، آہستہ آہستہ کھائیے، ہلکی چیزیں کھائیے، زود ہضم چیزیں کھائیے. دلیا ضروری ہے کہ کبھی جو ہے آپ جو کا کھائیں، کبھی جو ہے آپ جو ہے گندم کا دلیا کھائیں. پھر آپ بہت دل بھاری ہے، اگر کسی دن آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ رس جو ہے وہ دودھ کے ساتھ لے لیجئے، آپ کا دل اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی کئی چیزیں ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں تجربے کی بنا پہ، اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے. ادویات کا ٹائم ایڈجسٹ کر لیجئے. اب آتے ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے جو بداعتدالی کے ساتھ ہو سکتا ہے. کوئی آدمی نوجوان ہے یا مڈل ایج ہے، ادھیڑ عمر 40 سے 55 سال، بلڈ پریشر یا شوگر ہے، یا وہ کوئی ٹی بی کی دوائیاں کھا رہا ہے، یا اس کا ہیپاٹائٹس کا علاج چل رہا ہے، یا اس کو ٹائیفائڈ ہوا ہے اور ڈاکٹر نے پرہیز 2 ہفتے بتایا ہے لیکن وہ 2 دن روزہ جو ہے نہ رکھنے کے بعد مسلسل روزہ رکھتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ 14 گھنٹے میں جو اس کو ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، جو ٹانکس کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتے، اسے پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہے اپنے کڈنی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو دیکھیں کیا ہمیں فائدہ ہوا؟ ہمیں نقصان ہو گیا، اور آپ کا پورا گھر پریشان، آپ کے دوست پریشان. ہسپتالوں کے اندر جو ہے آج کل جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا جو ہے حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اپنے آپ کو محفوظ کیجیے. اب کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، پہلے تو اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں اور کرونا کا جو سیزن بھی ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے پیش امام سے، روحانی لیڈر سے اور اپنے ڈاکٹر سے پوچھئے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. دوسرا، چونکہ کرونا کی وجہ سے ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے، معدہ بہت خراب لوگوں کے ہونے لگے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، چہل قدمی نہیں ہے، پیدل چلنا نہیں ہے، ورزش نہیں ہے، اور جو ہے اس سے جو ہے عموماً جو ہے دیکھا گیا ہے، بلکہ 10 دنوں میں دیکھا گیا کہ بہت ہر دوسرا تیسرا شخص کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم جو ہی لیٹے تھے تو ہمارے گلے میں کھٹا پانی آ گیا. پھر جب ان کو ڈکار آتی ہے تو وہ اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ساتھ کھڑا ہوا آدمی جو ہے اسے محسوس کر لیتا ہے. بیت الخلاء میں بھی ان کے پخانے میں جو ہے وہ بدبو زیادہ ہوتی ہے. عموماً پہلے 10 دنوں میں قبض ہو جاتا ہے، وہ بھی خراب بات ہے، یعنی کانسٹیپیشن کا ہونا، اور اسٹول کا 2 دن نہانا، یا 2 دن کے بعد ہی شدید ڈائریا ہونا کیونکہ پانی پیا ہے، شربت پیا ہے، فروٹ کھایا ہے، تربوز خربوزہ کھایا ہے، گرما سردہ کھایا ہے، اور کیلے کے پیسز بھی کھائے ہوئے ہیں، ساتھ میں آپ نے 1 کپ قہوہ بھی لیا ہے، 2 کپ چائے بھی لی ہے. تو میرے مہربانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں. ٹوٹلی اگینسٹ دی میڈیکل ایتھکس، ٹوٹلی اگینسٹ دی ڈاکٹر ایڈوائس،
totally against the norms of the country and totally against the norms of Islam and Islamic studies. آپ اتنی چیزیں کھا رہے ہو، غریب کا خیال ہی نہیں ہے۔ دیکھیے شام میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے کشمیر کے لوگ جو ہے کس قسم کی افطاری کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ یہ وقت آپ ان دونوں کو یاد کیجئے کہ عراق میں کیا ہو رہا تھا، لیبیا میں اب بھی غربت ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ خود سوچئے۔ لبنان میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمان کیسے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ جو کہ مہاجرین ہیں اور ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، وہ بیچارے جو ہے مزدوریاں کر کے ایک وقت کا کھانا برابر کرتے ہیں۔ تو یہ بد اعتدالیاں ایک طرف اللہ کو بھی شدید ناراض کر رہی ہیں۔ ہم اب اس پروگرام کے نیکسٹ حصے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ روزہ بھی ہو، کرونا وائرس کا جو ہے ایٹماسفیئر بھی ہو، اور اگر آپ کو کرونا ہوا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے۔ تو ہم اپنے دوسرے پروگرام کے ساتھ ہی جلد حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔